रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से भारत हमारे रेडार पर है और हम भारत के रेडार पर जंगी माहौल आपको ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। कसूर भारत का है जिसने तहकीक के बगैर एक वाक़े को बुनियाद बनाकर दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई और उसके बाद इंतहाई इक़दाम उठाते हुए अब इस हालत को नुक्ता जंग पर ले आया है। जंग एक संजीदा मामला है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर भरपूर जवाब आएगा। जवाब की कई किस्में डिस्कस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। सूरत-ए-हाल कहाँ पर खड़ी है, हम जंग के कितने करीब हैं, जंग किस किस्म की हो सकती है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, हम हिंदुस्तान की इंटेंशन को, नीयत को कैसे देख रहे हैं, उनके किस बयान को संजीदगी से लें, किस बयान को संजीदगी से ना लें, उनकी सलाहियत को हम कैसे असेस कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल कैसा है। तफसील के साथ एक एक बात का जायज़ा लेंगे। आज वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इनसे हम इन तमाम सवालात के जवाब लेंगे। ख्वाजा साहब, इस वक्त सूरत हाल जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, हो सकता है अगले 8 घंटे में तब्दील हो जाए या 12 घंटे में तब्दील हो जाए, आपकी असेसमेंट क्या है कि हम कहाँ पे खड़े हैं? जंग के दहाने पे खड़े हैं, 2 स्टेप पीछे खड़े हैं, जंग लामहला आपको होती हुई नज़र आ रही है, या क्या आपकी असेसमेंट सूरत हाल की क्या है? देखिए, ये अगर कहा जाए कि पिछले 4-5 दिन में जो है वो जंग के जो पॉसिबिलिटी है वो कम हुई है, आई डोंट थिंक सो। ठीक, द सिचुएशन इज स्टिल द सेम। और जो इंडिया जो है वो तुला हुआ है किसी न किसी एडवेंचर के ऊपर, और उसकी वजूहत जो हैं मोस्टली पॉलिटिकल हैं। ठीक, वहाँ पे एक इलेक्शन है, वो फेस कर रहे हैं, और परहैप्स ये सारी के सारा ड्रामा उस इलेक्शन की वजह से हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने आज इसको पार्टली आइडेंटिफाई भी किया कि अंदरूनी मामला हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स तो चलो वो तो एक इंटरनेशनल बार क्रेडिबल वॉइस भी ऐड हो गई है, लेकिन जो उनकी अपनी जो सियासी पार्टियाँ जो हैं वो सारी की सारी बाकायदा जो है कवाली कर रही हैं कि ये सारा ड्रामा जो है इसने इलेक्शन के लिए किया है मोदी ने। आपने भी देखा होगा। जी, इनर डायनामिक्स है। तो इनर डायनामिक्स आपको लगता है कि ये ही इज इन ए कॉर्नर इन ए वेरी डेस्परेट सिचुएशन। ठीक, तो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। वो कल मेरी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें ये वो उसको ये इल्ज़ाम लगे कि ये जो है जी इसने टेम्परेचर बड़े हाई करके तो उसके बाद, क्योंकि अपोजिशन तो स्पेयर नहीं करेगी उसको, क्योंकि बेसिकली तो लॉस ऑफ फेस है मोदी के लिए, वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर वो ले गया मामला, इस वजह से आपके ख्याल में उसने ये सारा को किसी प्लान के तहत लॉन्च किया, उसके ऊपर आ जाते हैं कि वो प्लान आपको लगता क्या है? तो आपको एक तो आपने अहम बात बताई कि सूरत हाल डिफ्यूज़ नहीं हुई, वहीं पर खड़ी है, और अंदरूनी तौर पर जो उनका रेटरिक है, जो बड़ी बातें करते हैं, वो ऊपर चला गया है, अपोजिशन लत्ते ले, और वो अपने एक कॉर्नर में चला गया। ही इज़ डेस्परेट इज़ द वर्ड दैट यू यूज़। अच्छा, अब यहाँ से हमें फिर सिनारियो डेवलप करना है, तो ये तो फिर अमन की तरफ आते हुए नज़र नहीं आती। किधर जा सकती है उस पर जाने से पहले इंटरनेशनल सिनारियो आपको कैसे लगता है? पहले ट्रंप की हमने स्टेटमेंट देखी, लेकिन आज स्टेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस मामले को सॉल्व करें। चीन का बयान भी हमारे सामने है, सऊदीज़ ने बात कर ली है, ईरान ने बात कर ली है। इंटरनेशनली आपको लगता है कि एक्टिविटी बड़ी है उसको डिफ्यूज़ करने को? बड़ी है। मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात का शदीद एहसास है कि ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, और ये एक सिचुएशन खुदा न खास्ता खुदा के हाथ से न निकल जाए। और जिन ममालिक के आपने नाम लिए, हमारा भी उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है, और इंडिया का भी ताल्लुक़ जो है वो उनके साथ अच्छा है। तो उन लोगों ने सब ने हमसे भी रब्ता किया है, इनसे भी रब्ता किया है। अमेरिका का तो वाइस प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे मौजूद थे जब ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, उनके ऊपर भी उन्होंने एक बड़ी प्रैग्मेटिक सी अप्रोच रखी हुई है जो है। One can differ with it. He's into deals, कि ये डील करना है क्या, डील कर लेंगे। तो इसलिए वो मेरा ख्याल है कि सेम एप्लीकेशन जो है ना वो यहाँ भी हो रही है इस सिचुएशन में, अमेरिका की तरफ से,
کہ دے آر ناٹ ٹیکنگ سائڈس کیونکہ وہ حد تو نہیں پہنچی ہوئی جو یوکرین میں جو پہنچی ہوئی ہے. چین جو ہے وہ میرا اپنا خیال ہے کہ چین کی بڑی ڈفرینٹ پوزیشن ہے باقی سے. چین کنفلکٹ میں وہ کشمیر کا حصہ ہے کہ ان کے پاس بھی ہے. سو دے آر ایکچولی یہ ساری جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس میں چین بھی جو ہے ایک سٹیک ہولڈر ہے. ایک جو ناردن کشمیر ہے ہمارا تو زیادہ رولا ویلی کا نام جو ہے, لیکن ناردن ایکسائجن کا علاقہ جو ہے ان کے پاس ہے. بالکل اور دریا بھی سندھو ندی جو ہے ان سے بھی گزر کے آتی ہے, تبت سے آتی ہے یہ جو ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چین کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ہمارے حق میں ہے یا نیوٹرل ہے یا کیا ہے؟ میں پاکستان کو جو ہے نا انہوں نے ہسٹوریکلی سپورٹ کیا ہے ویزاوی انڈیا. یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے, بلکہ آئی ووڈ سے کہ سم آف دا اپرچونیٹیز ور wasted by Pakistan, which were presented to us, I'll not mention it, which was presented to us by تو تاریخی تعلق رابطہ ہے ہمارے ساتھ, ان کی ظاہر ایک پلان کا حصہ بھی ہیں, اور ہمارا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ سمندروں سے گہرا انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یہ بات اپنی وانگ جی نے اپنی اس میں کہی ہے کہ وی آر آئرن فرینڈس, تو یہ اس سارے فریزز جو ہیں یہ چائنا کی فریزز ہیں. تو یہ ڈیفیوز کرنے میں وہ اپنا رابطہ تعلق استعمال کریں گے, یا اگر معاملات بڑھتے ہیں تو ڈیفیوز کرنے میں اپنا رابطہ تعلق جو ہے استعمال کریں گے, اپنا انفلوئنس جو ہے جو ڈائریکٹ ان کا ہمسائیگی کا انفلوئنس ہے, وہ ان کے بھی ہمسائے ہیں ہمارے بھی ہمسائے ہیں. تو میں نے اس لیے چین کا میں نے نام لیا. وہ میڈیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا دیکھیں جی انہوں نے چین اور روس کا نام لیا, باقی کا نام نہیں لیا, حالانکہ باقیوں کا نام بھی میں نے لیے تھے. میں نے امریکہ اور برطانیہ کا نام, بلکہ برطانیہ کے ساتھ یہ بھی پاک لگائی تھی کہ یہ جھگڑا انہوں نے کروایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, واپس آئیے اس کے اوپر کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہندوستان کی طرف سے 100 ممالک کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, تو ہم جب رابطے میں ہیں تو وہ ڈیفیوز کروانے کے لیے ہیں یا اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان جو رابطے میں نمبر ون تو پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے, اس کی سچویشن جو ہے ہم ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہمارا یہ بھی ہوگا کہ یہ سارے انٹرنل اپنی مجبوریوں کی وجہ سے مودی صاحب جو ہے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے, تو آپ انٹرفیئر کر کے اس چیز کو جو ہے نا روکیں, ادروائز اس کے ایکسپینڈ ہونے کے یا پھیلاؤ کے جو ہے چانسز جو ہے نا وہ سارے خطے کے لیے جو ہے نا بڑے خطرے کا باعث بنے گی. لیکن ہمارا دوسرا ایم یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس طرف نہ جائیں اور اس کو ڈیفیوز ہی ہونا چاہیے. یار بالکل, وائی وڈ ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اپنے الیکشن کے لیے اپنے ووٹوں کے لیے ایک ڈرامہ رچا رہا ہے, تو ہمیں اس ڈرامے کے جو ایفیکٹس ہیں یا جو موٹیو ہے یا اینڈ گیم جو ہے اس سے پریونٹ کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے جو ڈرامہ کر رہا ہے یہ سارا سکرپٹ ابھی اس کے ہاتھ میں ہے, وہ چاہے تو ڈیفیوز کر سکتا ہے, ہم تو ہی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے آپ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے کلیم کی کریڈیبلٹی وہ نہیں رہی جو آج سے 4 یا 5 دن پہلے تھی. اس کے کلیم کی جو اس کی سٹوری بنائی جو ہے, اسکرپٹ جو اس نے دیا ہے, دیکھیں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں پہ تھانہ ہے, 10 منٹ کے اندر FIR بھی کٹ گئی وہاں پہ. یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک انٹرنل پریشر میں ڈیفینیٹلی آ رہا ہے, اینڈ اٹ کین ورک بوتھ ویز. ہی کین بیکم ڈیسپریٹ اینڈ اسٹارٹ اے وار, or he could just let go the whole situation. So what would you put a wager on? مطلب کیا آپ کی اسسمنٹ؟ ابھی تک تو جو ہے وہ وار ڈرفٹ. ہاں بالکل, ڈرمز جو ہے نا وہ وار ڈرمز جو ہے نا. اچھا چلے, ڈیسپریٹ ہے, وار ڈرمز ہیں, اپنے ریٹرک کا حصہ بن گیا ہے, تو کس قسم کی وار انگیجمنٹ پاکستان کے ساتھ وہ چاہتا ہے؟ اپنے اسسمنٹس کی میں بات کریں, پھر پاکستان کی طرف بھی آئیں. میرا نہیں خیال کہ وہ کسی آل آؤٹ اس پہ جائے گا. جو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جو واردات کی تھی وہ جہاز ہی بھیجا تھا نا, تو جہاز لمیٹڈ انکرجن جس کو کل کہہ سکیں کہ جی میں نے بڑا کارنامہ کیا, اس قسم کی کوئی جو ہے جس کے لیے اللہ کے فضل سے
ہم بالکل تیار ہیں. لائن آف کنٹرول ہے یا انٹرنیشنل بارڈر بھی ہے؟ لائن آف کنٹرول یہ میری ساری میں یہ لائن آف کنٹرول تک ہی کنٹین جو ہے رہے گا معاملہ جو ہے. اور لیکن تیاری ہماری مکمل ہے تو آپ بالکل وی آر کورنگ. ہمارے بالکل سارے کا سارا بارڈر جو ہے نا ہمارا کورڈ ہے. ٹھیک ہے. ہمارا پانی بھی کورڈ ہے, ہماری فضا بھی کورڈ ہے, ہماری زمین بھی کورڈ ہے اللہ کے فضل سے. سو چاہے انکرجن ہو یا زیادہ ایکسپینڈڈ کانفلکٹ ہو وی آر ریڈی. ہمارا رد عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں اسکائی نیوز سے آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جو غلط وجوہات کی بنیاد کے اوپر مشہور ہو گیا, اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے. لیکن جو آپ نے کور اس کے اندر بات کی جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ ایک ٹائٹل انہوں نے لگایا ہوا تھا کہ آل آؤٹ وار بھی ہو سکتی ہے. اب یہ پتہ نہیں آپ نے کہا یا نہیں کرا, کہ جب میں نے سنا اس میں یہ ڈسکرپشن تو نہیں تھی, لیکن ذرا تھم نیل واز دس. ہمارا رد عمل جب آئے گا تو ذرا ایسکلیشن پھر ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک لمیٹڈ کریں یا پھر اس کے بعد ہم بیٹھے رہیں, ہم نے جواب بھی دینا ہے, منہ توڑ جواب جس کو کہتے ہیں. تو ہمارا جواب کس قسم کا ہوگا؟ ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا, میئرڈ ہوگا, یا پھر ہوگا کہ جی اس مرتبہ ہم بھی آپ کو صحیح سبق سکھائیں؟ نہیں دیکھیں جی, اگر انہوں نے یہ رسک لیا, یہ راستہ اپنایا, تو میرا خیال ہے پھر تو ہمیں اس کا جواب جو ہے منہ توڑ جو لفظ آپ نے استعمال کیا, بورنگ دا ورڈز فرام یو, بالکل جواب دینا چاہیے تاکہ وہ جو ہے ہی ڈزنٹ گیٹ اوے ود اٹ, کہ یہ پنگا لے کے 4 ووٹ بنا کے جو ہماری کاسٹ پہ, یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان کو ہاتھ پہنچا کے آنا چاہیے گا. تو گھر تو ذرا اس کا اتنا دور نہیں ہے, لیکن وار کی سچویشن میں ذرا دور لگتا ہے. میں محاورتاً آپ کہہ رہے ہیں. تو جس سے مراد یہ ہے کہ ایسا سبق سکھائیں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ یہ جسارت نہ کرے, ہمت نہ کرے. آپ دیکھیں کہ طلعت صاحب کہ یہ جب بھی یہ واقعات ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ہندوستان میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ واقعہ زیادہ تر جو ہے زیادہ تر میجورٹی, اوور میجورٹی جو ہے نا وہ بی جے پی کے ہوتے ہوئے. میں بھی تاریخ دیکھ رہا تھا, وہ عجیب و غریب قسم کا ایک ٹرینڈ ہے, بہت ٹرینڈ ہے اوور لاسٹ 2.5 decades, you know. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ تقریباً 2.25 بلین کی پاپولیشن ہے. اینڈ آئی وڈ گو ٹو اندر ایکسٹینٹ کہ ہم 1 2 3 4 5 6 ملک ہیں ایک سب کانٹیننٹ کے اندر. بھارت نے سب کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے, چاہے وہ مکتی بانی ہے یا LTT ہے یا طالبان تحریک طالبان ہے یا BLA ہے, ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا اس نے اسی قسم کی انگیجمنٹ رکھی ہوئی ہے. اچھا, بیک ٹو منہ توڑ جواب تو, لیکن اس کے اندر ایسکلیشن کا ایلیمنٹ بھی ہے, اور جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ جب آپ جواب دیتے ہیں تو نیکسٹ لیول پہ آپ کا جواب ہوگا, منہ توڑ تو تبھی ہوگا, تو پھر وہ آگے سے مزید جواب دیں گے, پھر آپ مزید جواب دیں گے, تو یہ تو ایسکلیٹ کرے گا نا. تو آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ اگر صورتحال نہ سنبھالی گئی تو یہ ایسکلیٹ کر کے آل آؤٹ وار میں جا سکتا ہے؟ اس کی پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. لیٹس ہوپ کہ آل آؤٹ وار میں جو ہے نا نہ جائے سچویشن جو ہے, تو لیکن اس کی پاسبلٹی از ڈیفینیٹلی دیئر. یو کانٹ رول اٹ آؤٹ, یو نو. اٹ از اے بگ رسک, یو نو, اٹس اے بگ رسک. تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو اعلامیہ تھا اس کے اندر فل اسپیکٹرم آف نیشنل پاور کی بات کی گئی تھی, وہ آپ وضاحت کریں گے وہ ہے کیا فل اسپیکٹرم آف نیشنل پاور؟ دیکھیں اس فل اسپیکٹرم آف نیشنل پاور کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے آرسنل میں یا ہماری جو بھی کیپیبلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری اگر خدا نخواستہ ہمارا ایگزسٹنس کو تھریٹ ہوتی ہے وہ استعمال ہوگی. اس میں نیوکلیئر شامل ہے. نیوکلیئر شامل ہے, بالکل شامل. سو ہماری نیوکلیئر آپشن جو ہے ڈیٹرنس کے لیے نہیں ہے, ایکچوئل یوز. نہیں دیکھیں اگر ہمیں وہ obviously if they threaten us with nuclear attack, کوئی اس قسم کی جو وار جلدی ختم کرنے کے لیے کوئی اس قسم کا کرتے ہیں تو دین انفارچونیٹلی جو ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی to pay them in the same coins or add more to the coins. But that's یہ تو بڑا ڈینجرس صورتحال ہے اس ڈے اینڈ ایج کے اندر نیوکلیئر ویپنز کا استعمال. آپ ایک چیز نوٹ کریں, اور یہ چیز جو ہے انٹرنیشنلی نوٹ ہو رہی ہے, جتنی فرینزی اور جتنا ہسٹیریا جو ہے وار کا انڈیا نے رچایا ہوا ہے وہاں پہ, چینلز ہی دیکھ سکتے ہیں نا آپ, ہماری پبلک چل کر رہی ہے.
کانفیڈنس ایک ہے یا اعتماد ہے یا یہ ہے، لیکن یہ وار سیریا آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا. یہ ایک اعتماد ہے، میں اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں. تو اگر سن کی پن سے دیکھیں اور اتنی مثبت اس کے اوپر کنسٹرکشن نہ کریں تو perhaps we're not reading the situation well. It's very serious. مطلب جب آپ That is one interpretation. میں بالکل کہ perhaps میں آپ کی وساست سے کہہ رہا ہوں کہ do not read it in that manner or that fashion. You should be mentally prepared کہ there is a war looming on the horizon. یہ ضروری ہے یہ جاننا کہ there is a war looming on the سنجیدہ horizon. The possibility is there, a very vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4. Day 2 or 3 or 4? Yeah, because میرا مطلب اگر 15 دن بعد ہوئی تو وہ مودی کا الیکشن ہو جائے گا وہاں پہ، ووٹ لینے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا وہاں پہ الیکشن ڈیٹ بھی چیک کریں. تو ان کا جو پولیٹیکل کیلنڈر ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ کب انہوں نے کرنا ہے. تو ہمارا جو فریم ورک ہے، میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر، آئی ایم ناٹ اے ملٹری اسٹریٹجسٹ، آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر، تو میں تو اس کے سیاسی پہ اس کے سارے اندازے لگا رہا ہوں. تو یہ پانی والا جو مدعا ہے اس تمام سیناریو میں تو لگتا ہے یہ تو پھر انہوں نے ایک اضافی کام کیا ہوا ہے ان اے وے جس کو کہتے ہیں کہ ایک ڈسٹریکشن کریٹ کی ہوئی ہے تاکہ ساری توجہ ادھر جائے. مجھے اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں پانی کا وزیر رہا ہوا ہوں 2013 سے لے کے 2017 تک. یہ وہ بار بار یہ چیز جو ہے ریز کرتے تھے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، اس کو ری نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. بٹ دیر از no space for renegotiation جب تک تینوں پارٹیز جو ہے نا، انڈیا، پاکستان اور ورلڈ بینک جو ایگری نہ کریں. باقی اس کی ہولڈنگ ان ابینس، ٹرمینیشن، سسپینشن، کوئی گنجائش، یہ ورڈز ہی نہیں استعمال ہوئے اس کے اندر، اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، کلوز ہی نہیں ہے. تو وہ کیوں کہتے ہیں ری نیگوشیٹ؟ اس پہلے کیوں کہتے تھے؟ اب تو خیر پہلگام کا بہانہ بنا. میں اب تو انہوں نے بنا، لیکن پہلے بھی جو ہے ان کی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کی ایک دفعہ سیکرٹری بھی آئی تھی یہاں پہ، جو ان کی یونین کی سیکرٹری تھی، مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن ورلڈ بینک میں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا رہا ہے. میں ورلڈ بینک میں 2-3 دفعہ جا کے میں نے وزٹ بھی کیا. تو وہ جو ہے نا، میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو یہ جو بار بار انسپیکشن کرانی پڑتی ہے اور ان کو پھر ورلڈ بینک کے انسپیکٹرز جو ہیں نا وہ سارے انفورس کرتے ہیں اس چیز کو جو ہے، تو جسٹ ڈونٹ، وہ ہمیں بلیک میل کریں گے بعد میں. اگر یہ ٹریٹی نہیں رہے گی تو ہمیں بلیک میل کریں گے کہ آج پانی بند کر دیتا جیسی، آج کھول دیتا جی، بہت آیا کھول دیتا ہے، کاٹا آیا بند کر دیتا ہے. یہ بلیک میلنگ وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ اس کو ایک پرپیچولی ایک ہتھیار کے طور کے اوپر استعمال کرنا، پانی کی تلوار ہمارے سر پہ لٹکانا چاہیے. یہ ایک جنگ کی آپشن ختم ہو جائے گی. پھر وہ ہمارے لیے یہ قحط کی جو آپشن جو ہے استعمال کریں گے، پانی کی یا سیلاب کی. میں نے کہا کہ یا پانی چھوڑ دیا یا پانی روک دیا. اب انہوں نے جو 2 دن پہلے جو پانی چھوڑا ہے وہ اللہ کے کام ہے. اس دفعہ بارشیں کم ہوئی ہیں، منگلہ میں جو ہے اسپیس بہت زیادہ ہے، وہ پانی ابزارب ہو گیا سارے کا سارا اسپیس میں. بلکہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسکائز ہوا ہے کہ ہمارے ریزروائر میں پانی جو ہے نا وہ اس اگلی فصل کے لیے موجود ہو گئے جب تک برسات نہیں ہوتی جو ہے. This is the situation, Shah Saab. We unfortunately we have a neighbor, اور اس نیبر میں انفارچونیٹلی دا ورسٹ آف دا کائنڈ جو ہے وہ رولرز ہیں. انہوں نے ہندوتوا کو جو ہے ایک بنایا. وہ کہتے ہیں آپ اپنا ہمسایہ چوز نہیں کر سکتے، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں، تو ہمیں اس کے ساتھ ڈیل بھی کرنا ہے. تو پاکستان کا انٹرسٹ جنگ کی بڑھوتی میں نہیں ہے، رد عمل ہمارا منہ توڑ ہوگا جب آئے گا. لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ پانی کو اگر اپنے بہاؤ تبدیل کرنے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی، تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا اور فل اسپیکٹرم اسی کے اندر استعمال ہوگا. تو ابھی ہم کیا پھر ویٹ کریں گے؟ ایک مرتبہ پانی چھوڑا ہوتا ہے، ایبزارب ہو گیا، تو وہ کیا صورتحال ہوگی جب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ مطلب کتنے ملین کیوسک پانی کم ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. اور وہ کچھ کرنا کیا ہوگا؟ ہم جا کے ان کی ڈیم کو اڑا دیں گے؟ یہ اس کے جو نا ذرا مسئلہ ٹیکنیکل ہے اس کے تمام، لیکن یہ کیا یہ معاملات ہمارے ذہن میں ہوں گے تبھی؟ بالکل وی ہیو سم ویری گڈ ایکسپرٹس جو پانی کی منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. پیپل ہو ہیو ویری تھورو نالج آف دس تھنگ.
جو ہمارے جو رہے ہوئے ہیں اس کے اوور دا ایئرز جو فلڈ کمیشن کے ہمارے انچارج رہے ہوئے ہیں، منسٹری میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس سے سنتاس معاہدے کے ساتھ جو ہے ڈیل کرتے ہیں آن ڈیلی بیسس، انسپیکشنز جو کرواتے ہیں، دے آر آل ویری کیپیبل پیپل. یہ ہمارا، کیونکہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں سنتاس معاہدہ بہت بڑا پولیٹیکل ایشو بھی تھا. جی بالکل. اور جب معاہدہ ہوا تھا تو یہ پروپیگنڈا بھی یہ بھی ہوا تھا کہ دامن دریا بیچتی ہیں، لیکن پرہیپس اس وقت صحیح تھا، اس وقت کہنا صحیح تھا، کیونکہ ہم نے 3 دریا دے دیے ان کو الٹیمیٹلی، راوی پیاس اور ستلج جو ہے. لیکن اب جو جغرافی نے جو شیپ لی ہے تو پرہیپس جو ہے جو ہمارے پاس اس وقت سچویشن ہے وہ ہماری فیور میں ہے اس وقت ہماری سچویشن. اچھا، اس کے اوپر ذرا آئیے گا. سیاسی طور پر آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ وار مانگرنگ بالکل نہیں ہے، لوگ چل کر رہے ہیں، بعض سیاستدان بھی چل کر رہے ہیں بشمول آپ کی جماعت کے قائد. ان دا سینس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے صورتحال کو. 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے، چیف منسٹر ان کی دختر ہیں. ویسے بھی پاکستان کے ساتھ نیوکلیر بامز جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ان کے دور میں بنے. سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتے میاں محمد نواز شریف ان حالات میں؟ بلال بھٹو زرداری نے دے دی، جے آئی کے ہیڈ نے دے دی، جے یو آئی کے ہیڈ نے دے دی، ایم کیو ایم بول پڑی، سب بول پڑے. میاں صاحب کیوں نہیں دیتے؟ یہ خاموشی میں کیا؟ پرسوں آئے ہیں واپس. میری ان سے لندن میں بھی ملاقات ہوئی تھی جو ہے، اور ان کے تقریباً سارا دن صبح سے شام چیک اپ چل رہے تھے. ڈاکٹروں نے ان کو پھر کلیئر کیا. اور لندن میں تو صحافیوں سے مل لیتے ہیں ویسے فرینکلی وہاں پہ؟ نہیں، 2 دفعہ ملے ہیں. میں ملا تھا، میں اکیلا ہی تھا. نہیں، لندن میں تو صحافیوں سے مل لیتے ہیں، یہاں تو ایک مرتبہ نہیں ملے نا. میں شکایت نہیں کر رہا، ویسے بتا رہا ہوں. کہنے کا مطلب جب ملنا تو مل لیتے ہیں. بہرحال مجھے یہ ہے فیسلٹی کے مجھ سے. آپ سے تو مل لیتے ہیں، ظاہر ہے آپ وزیر دفاع ہیں، پارٹی کا ستون رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو میں ویسے بات کر رہا ہوں. تو اس وقت کیا میاں صاحب کو بول، ایون چیف منسٹر ہیز ناٹ سیڈ اینی تھنگ. میں آپ کی بات سے جو ہے نا، میں بالکل، میں آپ کا پیغام جو ہے نا میں اگلے 15 منٹوں میں پہنچاؤں گا. وہ تو خیر پروگرام کے ذریعے بھی پہنچ جائے گا. I'm just trying to understand. میں اس میں اپنی آواز بھی ایڈ کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا مینٹل میک اپ جاننا چاہتا ہوں کہ بلال بھٹو زرداری کا جو بیان ہے اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی ہے، ہندوستان کے اندر تنقید ہوئی ہے. یہاں پر جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے زیادہ ہی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک کم چک دیتا ہے، لیکن ان اے وے پرابلی ضرورت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک کیا ہے، بالکل ٹھیک. تو ایک اس کی عمر یا اس کی جو ہے جو ڈیمانڈ کرتی ہے، جوان ہے ماشاءاللہ، تو بالکل اسی طرح بولنا چاہیے جس طرح بولا ہے، اور کھڑکا کے بولیں. لیکن دوسری طرف پھر ہم کنٹراسٹ کرتے ہیں تو کیا پی ایم ایل این کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ فوجی معاملہ ہے تو اس کو فوج ہی دیکھے؟ یہ بات نہیں ہے، لیکن میں جو ہے اس کو کیلیبریٹ کرواتا ہوں. ٹھیک، چلے ٹھیک ہے. ایک کوئک بریک. میرا فوجی زبان، چلو ٹھیک ہے، زبان بھی اب فوجی استعمال ہوتی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بھارت ہمارے ریڈار پر ہے، کیا کر رہا ہے پاکستان کے اندر یہ آنکھ پرکھ رہی ہے. دفاعی تجزیہ نگار بھی موجود ہیں اور وزیر دفاع بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے اندر سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس بدلتی ہوئی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں. خواجہ صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. پولیٹیکل سیناریو کی بھی بات کریں، ٹھیک ہے. ادھر میں نے بہت ڈویژنز دیکھی ہیں، بہت تنقید ہو رہی ہے، جو بڑے 5-6 سوال اٹھائے جا رہے ہیں ویسے سوال پاکستان کے اندر بھی اٹھائے جا رہے ہیں، تو ہم سے پوچھ کے وہ سوال نہیں اٹھا رہے اپنی پارلیمان کے اندر. ہمارے یہاں پر آپ کو لگتا ہے کوئی یکجہتی وغیرہ آئی ہے؟ کیونکہ میں اسپیکٹرم دیکھ رہا تھا، میرے لیے ایک میئر ہے کہ جی ابھی جو سندھ کے اندر ایک ایسے معاہدے کے اوپر جو اب ڈسکس بھی ہو گیا اور اس کو رکھ بھی دیا بیک برنر کے اوپر، ابھی بھی احتجاج چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کی میں باتیں سنتا ہوں تو اس کے اندر بھی عمر ایوب کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ ایسی باتیں اور ایسے ٹویٹس ہیں، لگتا نہیں ہے کہ ان کو احساس ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں، جہاں تک جو ہے نا سندھ کی بات میں پہلے کر لیتا ہوں کہ سندھ میں جو ہے نا وہاں پہ ایک نیشنلسٹ عنصر بھی اس موومنٹ میں پانی کے خلاف جو ہے وہ ملوا ہوا ہے.
اور وہ ایک اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سٹانس لینے کے لیے جو ہے اس کو ابھی بھی پرسو کر رہے ہیں، باوجود اس بات کے آئی سی سی آئی کی میٹنگ ہے 7 بجے جو ہے، اس میں مسئلہ بھی یہ ہے، سارے چیف منسٹر آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کے بعد جو ہے نا جواز رہے گا، جواز نہیں رہے گا جو ہے نا کہ یہ اس میں ایک سی سی آئی کی ڈیمانڈ بھی تھی میٹنگ، اسی میٹنگ کے انتظار میں تھے کہ ہو جائے تو اس کو فیصلہ آ جائے تو پھر، یا آپ کے خیال میں وہ جو عناصر ہیں ان کے پاس اب روڈ آ گئی ہے تو وہاں سے نکل نہیں پا رہے اس روڈ سے، یا نکلنا نہیں چاہ رہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ایک اپنا ایک علیحدہ تشخص جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے، وہ جو ہے یہ میری جو اسیسمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیشنلسٹ ایلیمنٹس اس میں شامل ہیں وہاں کے، اور وہ لوگ جو مارجنلائز ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی سیاست کی وجہ سے، جو میں آئی تھنک پیپلز پارٹی ہیز ڈن ویل، شاہ صاحب جو ہیں اس وقت ان کے چیف منسٹر جو ہیں، از ہینڈز آن ان کا سارا مسئلہ ہے سارا، تو وہ اپنی دکان جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ کھل جائے، ہماری دکان بھی کھل جائے، یہ جو اس وقت جو وار آف نیریٹیوز ہے نا، تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وار آف نیریٹیوز میں لگے، لیکن اس کے بعد تو گنجائش نہیں بچنی چاہیے، نہیں آج میرا خیال ہے اب یہ مسئلہ جو ہے آج شام تک جو ہے نپٹ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف، میں خاقان عباسی صاحب کا بیان سن رہا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا کچھ دن پہلے کہ عمران خان کو وقتی طور پر رہا کر دینا چاہیے، ایک نیشنل ایمرجنسی ہے، حالات خراب ہیں، آؤٹ ریچ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں ہم نے ان کی پارٹی موجود ہے، ماضی کے اندر بڑی شدید کرائسس آئی ہیں، ہماری پارٹی جیل میں تھی، ہم خود جیل میں تھے، لیکن جو بھی لوگ ہمارے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور ایک پازیٹیو رول بنا۔ اس سے زیادہ کیا پازیٹیو رول ہو سکتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اوپر اور عاملہ کے اوپر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، یعنی عمران خان نے اس کو جو ہے چیئر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور وہ میٹنگیں جو ہے نا سیف ہاؤس جو ہے نا مرگلہ کے اوپر آئی ایس آئی کا، وہاں پہ میٹنگ ہوتی تھی، اور آئی ایس آئی کے اس وقت کے جو عہدیداران ہوتے تھے وہ ہماری مانیٹر وہ کرتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، اسد قیصر صاحب، پرویز خٹک صاحب، یہ سارے لوگ جو ہے لیڈرشپ جو تھی وہاں پہ موجود ہوتی تھی، ہم بھی ہوتے تھے۔ اچھا ہوتا کہ اس وقت کا وزیر اعظم یہ انیشیٹو سارے لیتا، جس میں وہ ابھینندن والی جو تھا وہ بھی، اس پہ بھی وہ نہیں آئے، اس پہ بھی یہی ہوا کہ باجوہ صاحب جا کے ادھر بیٹھے رہے اندر کہ جی آ جاؤ میٹنگ پہ آ جاؤ، لیکن نہیں آیا وہ۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو بھی نازک مرحلے آئے یا لیجسلیشن آئی، اس میں ہم نے ہم نے ایشو نہیں بنایا، ہم نے کہا یہ وہ 180 دن کا ریمانڈ کر رہے تھے، نیب سے زیادہ عاملے میں لا رہے تھے، ٹھیک، تو یہ ہماری پریزنس سے کوئی فائدہ ہی ہوا ہوگا، نقصان نہیں ہوا ہوگا، ٹھیک، یہ لوگ بھی آئیں، یہ ایشو نہ تو آئے نا، ان کے لیڈر کو باہر نکالیں نا، خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نکالیں، نہیں عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، میں وہ ایک اور جو ہے وہ کنٹروورسی نہیں سٹارٹ کرنا چاہتا، لیکن میں نہیں سمجھتا وہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، وہ اس کو ایک سزا ہوئی ہے عدالتی، میں اس سے لمبی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی لیڈرشپ موجود ہے، انہوں نے اگلے دن سینٹ میں ایک پازیٹیو رول بھی ادا کیا ہے، دے ور کوآپریٹیو، دے ور فورتھ کمنگ، نیشنل اسمبلی پہ نوبت آئے گی، ہم ویل ریچ آؤٹ ٹو دیم کہ بھئی آپ وہی رول ادا کریں جو سینٹ میں ادا کیا جائے گا، کہ اگر ہم قومی مسائل کے اوپر جو ہے اپنی لیڈرشپ کے پارٹیسپیشن پہ مجبور نہیں کرتے تھے اور اس کو حل کرتے تھے ان مسائل کو، تو آپ بھی وہ رول ادا کریں۔ جہاں تک ان کی اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، ہندوستان سے وہ اتنے زہریلا سوشل میڈیا پہ باتیں نہیں ہو رہی جس طرح خواتین جو ہے کے پی میں بیٹھ کے کر رہی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، گالیوں تک وہ دے رہے ہیں پاکستان کی فوج کو، اور کچھ میں پھر آئیں نا دلیری کریں نا، پھر آئیں لاہور میں آ کے بات کریں، رہنا لاہور میں تو بیان جا کے پشاور دینا جا کے، اس قسم کی باتیں نہ کریں، وہ پارٹی پالیسی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، پارٹی پالیسی کو یہ ملٹی فیسٹڈ پالیسی ہے ان کی، کچھ لوگ انہوں نے اسمبلی میں رکھے، اسمبلی کے اندر بھی جو ہے ملٹی فیسٹڈ ہے، کہ کچھ جو ہے وہ آ کے انہیں جی یہ کر لو، مٹی پاؤ، کچھ لوگ کھڑے ہو کے
نہ ان کو پتہ ہوتا ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں, نہ انہوں نے اگا نہ پچھا 4 پارٹیاں بدلی دی ہیں نے, کوئی سیاسی ولدی ہے تو انہوں نے آپ ہی نہیں پتا انہوں نے کی ہے. تو وہ لوگ جو ہیں ان کا ایک اپنا اس سے اچھا آپ نام ہی لے دیتے جس طرح آپ نے بیان کیا. میں کہہ رہا ہوں ویسے آپ کو اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت نہ پڑتی, نام ہی لے لیتے. ٹائم بچ جاتا ہے. تو آپ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, اگر وطن کے ساتھ جو ہے محبت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ محبت کے ساتھ مشروط ہے تو یہ پاکستانیت نہیں ہے, یہ کچھ اور. لیٹس ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خواجہ صاحب, کل کو اگر حالات خراب ہوتے ہیں خواجہ صاحب, میں عملی زاویے سے دیکھ رہا تو آپ کو آل پارٹیز کانفرنس بنانی پڑتی ہے اور پھر آپ کو ظاہر پی ٹی آئی کو خود انگیج کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت اگر نہیں اس وقت بھی ہم نے پارلیمنٹ کو ہم نے انیشیٹو لے کے ان کو انگیج کیا. وہ تو پارلیمنٹ کے اندر کے, لیکن پارلیمنٹ سے باہر جب پارٹیز بیٹھی ہوں, سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں, اگر خدا نخواستہ ایسا ماحول بنتا ہے جس کی طرف آپ نے پروگرام کے پہلے سے میں اشارہ کیا بن سکتا ہے, سیریس وار از لومنگ آن دی ہورائزن, سمتھنگ ٹو دیٹ افیکٹ, تو پھر کچھ تھوڑا سا گراؤنڈ ورک ابھی کرنا چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں ان کا موڈ ہے جن کے ساتھ آپ انگیج کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ کی بات سنیں؟ اس بات سے قطع نظر کے حالات کیا ہیں؟ دیکھیں وہ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی اس لمحے کو جو ہے استعمال کرنا چاہتی ہے کہ کوئی ان کے ریلیف مل جائے ان کے لیڈر کو, which is not on the cards, which is not possible. میں قانونی بات کر رہا ہوں, مجھے اس کے علاوہ کچھ اسٹریٹجک کوئی میرا کوئی اس میں نہیں ہے کوئی اندازہ قانونی, کیونکہ میرا اپنا خیال ہے, میں اگین میں کنکلوڈ کروں گا کہ اوور لاسٹ 2 years اور 2.5 years ایسے مواقع تھے کہ پی ٹی آئی اپنا ریلیشن شپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریپیئر کر سکتی تھی. لیکن یہ ملٹی پرونگڈ پالیسی جو ہے انہوں نے اپنی جو رکھی ہوئی ہے نا, کہ آپ صلح صفائی کی بات کریں گے میں گالی دوں گا, فلانا جو ہے وہ گھر تک گالی دے گا, ماں بہن کی گالی دے گا, فلانا سوشل میڈیا پہ ادھر بیٹھ کے کور کرے. آپ دیکھتے ہیں اس دور کے اندر یہ باتیں چھپی رہتی ہیں, سب پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے یا 16 نمبری ہو رہی ہے, یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا پھر اس طرح کی باتوں میں. So, towards the end, as a politician, a seasoned politician, as a defense minister, as a Pakistani citizen, as a senior representative of Pakistan Muslim League, as a member of the South Asian region, the community under SAARC, if you have to craft a message for India, what would that be at this point in time? کیا ہوگا؟ میں جو میسج دوں گا میں ان کی لیڈرشپ کو ڈائریکٹلی, پرائم منسٹر میری ایک ملاقات ہوئی ہے, وہ لفٹ سے باہر نکلے تھے, میں لفٹ میں داخل ہو رہا تھا, میرا انہوں نے بازو یہاں سے پڑھا کہ اعلیٰ خواجہ صاحب کدھر جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ مجھے پہچانتے ہوں گے, کامن ویلتھ کی کانفرنس تھی. پر وہ میں ڈیٹیل آپ کو دیکھیں, انڈین لیڈرشپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اس خطے میں جہاں پہ 2 بلین کے قریب یا 1.25 بلین کے قریب بنگلہ دیش وغیرہ ملا کے رہتے ہیں, ان کا ایک حق ہے کہ ان کو ایک سیکیور فیوچر ملے یہاں کی آنے والی نسلوں کو, موجودہ نسل کو جو ہے ان کو سیاست کے اوپر بینٹ نہ چڑھائیں, اپنی ذاتی سیاست یا اپنی جماعتی سیاست یا گروہی سیاست کے اوپر قربان نہ کریں. اس خطے کا امن جو ہے, دنیا کہاں کی کہاں جا رہی ہے, وہاں ترقی ہوئی ہے ہندوستان میں, ایک طبقہ بہت زیادہ امیر ہو گیا, لیکن آج بھی کروڑ لوگ وہاں پہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے ان کو بھی لگنے دیں. It applies to all the countries of this region, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan. Abject poverty ہے یہاں پہ, اس میں یہ سیاست نہ کھیلیں, ووٹ نہ کھیلیں, اور یہ ووٹ کے لیے جو ہے زندگی داؤ پہ نہ لگائیں, ایگزسٹنس داؤ پہ نہ لگائیں. اس کو جو ہے میں ایک پولیٹیکل ورکر کی اسی سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بار بار اس قسم کے ڈرامے رچا کے, تو یہ دنیا آپ دیکھ رہی ہے, آپ کی اپنی پبلک, اپنی عوام جو ہے اس کو اصلیت پتہ لگ گئی ہوئی ہے. میں تو خیر دشمن ہوں, میں تو حریف ہوں, میں تو کہوں گا, ہر حال میں کہوں گا, لیکن آپ کی اپنی عوام جو ہے آپ کو جو ہے پتہ نہیں کن القاب سے نواز رہی ہے. کچھ سوچ کریں, لیڈرشپ میں ڈیپتھ لے کے آئیں, شیلو لیڈرشپ نہ کہیں. آپ گجرات کے چیف منسٹر نہیں ہیں, آپ 1.25 ارب بندوں کے پرائم منسٹر ہیں, پرائم منسٹر بن کے بات کریں.
آپ ٹو لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ ناظرین, ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.